السلام علیکم. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. سورہ المائدہ آیت 106. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مومنوں تم اپنی جانوں کی حفاظت کرو. یہاں زور اپنی پر ہے. جب تم ہدایت پا جاؤ تو کسی کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی. تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، بس جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے تمہیں آگاہ فرمائے گا. اس آیت کریمہ میں بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کی گمراہی کی فکر نہیں کرنی. ہرگز یہ مراد نہیں ہے. قرآن کریم نے ایک ہی مضمون کے ہر پہلو کو بہت باریکی اور لطافت سے
खोल खोल कर बयान फरमाया है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई शख्स गुमराह हो जाए, ऐसे भी हैं जो सज़ाए याफ्ता हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो ओहदेदार हैं लेकिन उनमें कुछ नक़ाइस भी पाए जाते हैं। ऐसे लोगों के मुतालिक अक्सर ये सवाल उठता रहता है जमातों में और घूमता फिरता रहता है कि फ़लाँ शख्स जो है वो इस ओहदे पर कायम है और ये नक़ाइस रखता है, फ़लाँ शख्स को बेवजह सज़ा दे दी गई और वो बाहर निकल गया, हालांकि वो एक मुफीद वजूद था। इस किस्म के बहुत से वसवसे बाज़ जमातों में घूमते फिरते हैं और अक्सर जमातों की इस्लाह खुदा ताला के फज़ल से हो चुकी है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन ये फितने फिर भी सर उठाते ही रहते हैं। तो यहाँ इस आयत करीमा में इस बात पर जोर दिया गया है कि तुम्हें अपनी पढ़नी चाहिए, तुम्हें पराई से क्या गरज है। जहाँ तक तुम्हें नुकसान पहुँचने का ताल्लुक़ है, ये लोग जो पीछे हट जाते हैं, जिनको निकाल दिया जाता है, जो ओहदों के बावजूद अपने किरदार की हिफाजत नहीं करते, वो तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकते। तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी हुई है, अपनी फ़िक्र करो। और अपनी फ़िक्र पर इतना ज़ोर है कि फरमाया अलैकुम अनफुसकुम, याद रखो तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारे मुतालिक, तुमसे इन लोगों के मुतालिक नहीं पूछा जाएगा। तो अपनी फ़िक्र में पढ़ो, यह ना हो कि तुम्हारे जत्थे सारे के सारे खुदा के नज़दीक रद्द कर दिए जाएं और जिन जत्थों का गुरूर लिए फिरते हो, जिस गुरूर में हमेशा मुखरजीन की तायीद और आमत नास पे ये असर कि हम इकट्ठे हैं, हम देखो कितने बड़े लोग हैं, ये बात पाई जाती है। इस खुतबे में मेरे जहन में एक ख़ास तौर पर एक मुल्क है जो स्कैंडिनेविया से ताल्लुक़ रखता है। इससे पहले मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ कि उनके जत्थे टूटें और उनको अक़ल आए कि उनमें से हर एक ने खुद मरना है और अल्लाह के हजूर हाज़िर होना है, और ये जत्थे अगर मुखरजीन की तायीद में बने हुए हैं तो एक कौड़ी का भी फ़ायदा उनको नहीं हासिल होगा, जवाबदेही उनकी होगी, अगर यहाँ नहीं तो मरने के वक्त और मरने के बाद होगी। आज मैं उनका पोल नहीं खोलना चाहता, अमूमी मज़मून बयान करूँगा। मेरा इरादा ये है कि हर एक को मैं लिख दूँ, क्योंकि अब इनके हालात बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। मुस्तकिल पुरानी गांठें हैं जो टूटने में नहीं आ रही, और गुरूर जत्थे का है। और वो बदकिस्मत मुल्क जिनमें जमात से अदम ताल्लुक़ वाले जत्थे ज़्यादा हैं और फितना और फसाद वाले जत्थे ज़्यादा हैं और नेक लोग निस्बतन कम हैं, उन बेचारों को मुसीबत पड़ी हुई है। वो समझते हैं पता नहीं क्या हो गया। पहले तो उनसे अर्ज़ करता हूँ कि देखो, तुम्हें इनका जत्था कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगर 1000 में से तुम 10 भी हुए तो अल्लाह ताला तुम्हारी कदर फरमाएगा, तो तुम इतने परेशान क्यों होते हो। जत्थे बनते हैं, बनने दो, खुदा तोड़ेगा, इनके गुरूर और तकब्बुर को ज़रूर खाक में मिलाएगा, और ये अपने सिवा और किसी का नुकसान कर नहीं सकते। ये खुशखबरी जब अल्लाह ने तुम्हें दे दी है कि तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकते और जवाबदेह ज़रूर होंगे, तो फिर तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि खामखा हॉल में मुब्तला हो कि देखो हमारा क्या बना, हम कितने थोड़े रह गए। इस बात को बिल्कुल जहन से निकाल दिया जाए। अगर 10 भी ठीक हैं तो अल्लाह और जमात की नज़र में वही 10 मकबूल हैं, और बाकी सारे रद्द शुदा हैं, उनकी कोई भी हैसियत नहीं है। उनको ख़ुद इल्म ही नहीं कि दुनिया में कितने बड़े बड़े इनकलाब आ रहे हैं। सैकड़ों जमातें, हज़ारों जमातें हर साल ऐसी बनती हैं जो कुल्लियतन फिदा हैं। वो बड़ी बड़ी जमातें जिनमें जत्थे थे, अब वो मिट मिट के घुल घुल के उनका कुछ भी वजूद नहीं रहा, और अब वो समझ चुके हैं कि वो बेकार हैं। जर्मनी का यही हाल था। बड़ी जत्थाबंदियाँ थी शुरू में, जब मैंने जर्मनी के मामलात में दिलचस्पी ली खुसूसियत के साथ,
اور اللہ نے فضل فرمایا اور جرمنی کی جماعت کو عصر نو بیدار کرنا شروع کیا ہے، تو اس وقت جتھے ہوتے تھے اور ہر جتھے کو یہ غرور تھا کہ ہم جتھے والے ہیں، ہم پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ میں نے ان پر ہاتھ ڈالا، ان کو دکھا دیا کہ خلیفہ وقت کو اگر اللہ یہ سمجھائے کہ ہاتھ ڈالو تو ڈالے گا، اور تمہاری کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، تمہارے تکبر خاک میں مل جائیں گے۔ یہی ہوا، سب جتھے تحلیل ہو گئے۔ اگر کہیں ہیں تو چھپے چھپے دلوں میں گانٹھیں ہیں، مگر بالعموم خدا تعالیٰ کے فضل سے ان ملکوں سے اس سب گندگی کا صفحہ ہو گیا ہے۔ تو اگر کوئی ملک سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے اور مستثنا ہے، تو میں آج اس کو متنبع کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کی یہ آیت مجھے تقویت دے رہی ہے، اور ان سب خدا کے پاک بندوں کو تقویت دے رہی ہے جو تعداد میں تھوڑے ہوں گے، مگر جن کو جتھوں نے دبا ڈالا ہے۔ ہرگز دبنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ اور میرا ارادہ یہ ہے کہ ان کو پہلے خطوط کے ذریعے متنبع کر دوں، ایک دفعہ سمجھا دوں کہ آپ کی باتیں میری نظر میں ہیں، میں دورے بھی کر چکا ہوں، سمجھتا ہوں کون لوگ کتنے بڑے جتھے رکھتے ہیں، کتنا ان کو کس بات کا غرور ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج کے خطبے میں کہ آئندہ اگر وہ باز نہ آئے تو آپ ان کا ذکر نہیں سنیں گے، وہ مٹ گئے اور ختم ہو گئے، اور جماعت انہی چند سے دوبارہ ترقی کرے گی جو چند خدا کے بندے جماعت میں موجود ہیں اور پاک باز ہیں اور نظام جماعت کا احترام کرنے والے ہیں۔ اب اپنے دلوں کو ٹٹول کے جنہوں نے دیکھنا ہے وہ دیکھ لیں، لیکن میں بھی واضح تنبیہ کرنے والا ہوں تحریری طور پر، اور اس کے بعد وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کے خود بہت ذکر کیا جائے۔ اللہ ان سے خود نپٹے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو بظاہر تعداد میں کم ہیں ان کے نکل جانے کے بعد ان میں بہت برکت پیدا ہوگی۔ یہ آیات کریمہ اس غرض سے میں نے تلاوت کی ہے، اور اسی تعلق پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض نصیحتیں بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس کے علاوہ بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بہت سے اقتباسات ایسے ہیں جو ہر جمعے پہ میں ساتھ لاتا ہوں، لیکن پوری طرح وقت نہیں ملتا کہ ان کو پڑھ کر سنایا جائے۔ وہ سارے اقتباسات بہت اہم ہیں، ان میں یہ مضمون بھی ملے گا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن اور بھی بہت اہم مضامین ہیں، اور میرے نزدیک جماعت کی تربیت کے لیے آج کے زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات کے پڑھ کے سنانے سے بہتر اور کوئی طریق نہیں ہے۔ اتنا گہرا اثر رکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ، اس طرح دل کی گہرائی سے نکلتے ہیں، دل کی گہرائی تک ڈوبتے ہیں، اور ایک ایسے صاحب تجربہ کا کلام ہے جس کی بات میں ادنا بھی جھوٹ یا ریا کی ملونی نہیں ہے۔ ہر بات جو کہتا ہے وہ سچی کہتا ہے، اس سے زیادہ دل پر اثر کرنے والی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ بس اب میں اسی طریق کو اپناتے ہوئے جو گزشتہ چند مہینوں سے میں نے اپنایا ہوا ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعض اقتباس آپ کے سامنے پڑھ کر رکھتا ہوں، سناتا ہوں، اور جہاں تشریح کی ضرورت ہوئی وہ تشریح کروں گا۔ اے عقل مندو، یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں، تم سنبھل جاؤ۔ کیسا سادہ، کیسا پاک فکرہ ہے، کیسی حقیقت ہے جس میں ادنا سا بھی جھول نہیں، اور بیان کرنے کا انداز ایسا قوی ہے۔ اے عقل مندو، یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں، تم سنبھل جاؤ۔ اور خطاب عقل مندوں سے ہے۔ شاید کسی کو خیال گزرے کہ عقل مندوں کیوں فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب سے جو خطاب فرمایا ہے یہ وہی اولو الالباب ہے۔ عقل مند ہی ہیں جو نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، عقل مند ہی ہیں جو دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں سے ہمیشہ اللہ کو یاد کر کے ایمان میں ترقی کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اے عقل مندو یا اے اولو الالباب، یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں، تم سنبھل جاؤ، تم ہر ایک بے اعتدالی کو چھوڑ دو۔ جو بے اعتدالی ہے، ہر ایک نشہ کی چیز کو ترک کر دو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون کو
اور آگے بڑھاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ عادت جس چیز کی پڑ جائے وہ عادت اپنا غلام بنا لیا کرتی ہے، اور نشے کی یہ تعریف فرمائی ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہیں عادی بنا دے تم اس کے غلام ہو جاتے ہو، اور یہ بات بھول جاتے ہو کہ جو چیز بھی تمہیں عادی بنا دے اس میں نقصان ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو چائے اور کافی پر بھی اطلاق پاتی ہے۔ وہ لوگ جو چائے کے عادی ہوں، میں بھی بظاہر عادی ہوں مگر میں نے چھوڑ کر بھی دیکھی ہے اور بالارادہ چھوڑی ہے، اور خدا تعالیٰ کے کافی کی مجھے عادت ہوا کرتی تھی اور بڑی مدت سے بہت کم کبھی شاذ کے طور پر پیتا ہوں، اور وہ بھی عادت کی وجہ سے نہیں، کیونکہ شاذ کا مطلب یہ ہے کہ عادت نہیں رہی۔ بس میں اپنے اوپر تجربہ کر کے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نشے کی اس تعریف کو آپ پیش نظر رکھیں تو بہت سی بلاؤں سے اور بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ بہت بیماریاں عادات سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب کسی چیز کی عادت پڑ جائے اور وہ نہ ملے تو شدید بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور جتنے آج جرائم ہو رہے ہیں ان میں عادت کو بہت بڑا دخل ہے۔ دنیا کی اکثر قوموں میں جو جرائم پائے جاتے ہیں وہ عادات کی بنا پہ پائے جاتے ہیں۔ ڈرگ ایڈکشن عادت ہی تو ہے، شراب ایک عادت ہی تو ہے، غرضی کہ ہر وہ بیماری جو آج دنیا میں پائی جاتی ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں عادت کا دخل ہے، اور یہ عادت جو ہے یہ بے راروی سے بھی تعلق رکھتی ہے، جنسی تعلقات سے بھی اس کا واسطہ ہے۔ بس جب میں ہر بیماری کی بات کر رہا ہوں تو سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہوں، اس کو حالات پر اطلاق کر کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ عادات کا آج کے زمانے کی بیماریوں سے گہرا تعلق ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہر ایک سال ہزارہا تمہارے جیسے نشے کے عادی اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ نشے کے عادی کو اس دنیا میں بھی ضرور سزا ملتی ہے، خواہ وہ محسوس کرے یا نہ کرے کہ اس کا نشے سے تعلق ہے۔ سزا کو تو محسوس کرتا ہے مگر یہ علم نہیں کہ میرے نشے نے ہی میرے لیے مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں اس کو جو سزا ملتی ہے وہ تو ملے گی ہی، لیکن آخرت کا عذاب الگ ہے۔ پرہیزگار انسان بن جاؤ تا تمہاری عمر میں زیادہ ہو، تمہاری عمریں زیادہ ہوں اور تم خدا سے برکت پاؤ۔ حد سے زیادہ عیاشی میں بسر کرنا لعنتی زندگی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم بڑا ابتلا ہے آج کی دنیا میں، جو دنیا میں ہر شخص کو درپیش ہے۔ حد سے زیادہ عیاشی میں بسر کرنا لعنتی زندگی ہے۔ آج ساری دنیا میں جو بحران پیدا ہو رہے ہیں وہ جتنی قوموں میں بھی ہو رہے ہیں ان میں حد سے زیادہ عیاشی کی زندگی بسر کرنے والے اس کے ذمہ دار ہیں۔ غریب ممالک کے بحران دیکھیں، ان کا اقتصادی ڈھانچہ اگر اس بات پر مبنی ہوتا کہ کم سے کم زندگی کی سادہ ضروریات تمام انسانوں کو مہیا کی جائیں، تو یہ اشتراکیت نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا پہلا سبق ہے۔ اشتراکیت کے تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ قرآن کریم کا پہلا سبق اشتراکی نظام کے انتہائی تصور سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن اس میں برائی نہیں، اس میں کوئی چھینا جھپٹی نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ ہر سوسائٹی کا یہ فرض قائم کر دیا گیا ہے آدم کی جنت کے ذکر میں کہ ہر ایک کو روٹی ملے گی، ہر ایک کو پانی ملے گا، ہر ایک کو بچھونا میسر آئے گا، ہر ایک کی سر پر چھت ہوگی۔ یہ چیز جو پہلا سبق تھا یہ انسانیت نے بھلا دیا، اور حد سے زیادہ عیاشی میں حد کون سی ہے؟ وہ یہی حد ہے۔
ورنہ ہر شخص کہہ سکتا ہے میں عیاشی کرتا ہوں مگر تھوڑی کرتا ہوں. کسی ملک کو حد سے زیادہ عیاشی میں مبتلا ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے جب تک ان کے غریبوں کی پرسان حالی نہ ہو، ان کی ادنا لازمی ضرورتیں پوری نہ ہوں. اس وقت تک جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا نے دیا ہے، ہم عیش و عشرت میں زندگی بسر کریں، اسی کا نام حد سے زیادہ ہے. کیونکہ بعض کے حقوق بعض دوسروں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. جن کا حق تھا زندہ رہنے کا، جو خدا نے قائم کیا ہے، اس حق پر قدمیں لگائی جا رہی ہے. اور تمام غریب ممالک میں یہی حال ہے، اور تمام امیر ممالک میں یہی حال ہے. کوئی ملک بھی اس بد نصیبی سے خالی نہیں ہے. فرماتے ہیں لعنتی زندگی ہے. حد سے زیادہ بدخلق اور بے مہر ہونا لعنتی زندگی ہے. عیاشی کے ساتھ حد سے زیادہ بدخلقی اور بے مہری کا تعلق ہے. بے مہری کا مطلب ہے کہ آپس میں بنی نوع انسان سے تمہیں اتنی محبت ہی نہیں رہی کہ ان کا دکھ تمہارا دکھ بن جائے، بے حس ہو چکے ہو. اور جب الگ ہو جائے ایک سوسائٹی اور الگ زندگی بسر کرے تو وہ متکبر ہو جایا کرتی ہے. حد سے زیادہ بدخلق سے مراد یہی بدخلق لوگ ہیں جن کے خلق آزمائے نہیں جاتے اور وہ اپنے دائرے میں رہ کر جو چاہیں سلوک کریں کسی سے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہچانا نہیں جا رہا، اور جو ہم کرتے ہیں کسی کی مجال نہیں کہ اس پر انگلی رکھ سکے. حد سے زیادہ خدا یا اس کے بندوں کی ہمدردی سے لاپرواہ ہونا لعنتی زندگی ہے. یہی تفسیر حضرت مسلم خود فرما رہے ہیں جو میں پہلی عبارت کی تفسیر کر چکا ہوں. حد سے زیادہ خدا یا اس کے بندوں کی ہمدردی سے لاپرواہ ہونا لعنتی زندگی ہے. یہاں خدا کی ہمدردی مراد نہیں ہے، خدا سے لاپرواہ ہونا یا اس کے بندوں کی ہمدردی سے لاپرواہ ہونا. فقرہ اکٹھا ہے اور کوئی غلطی سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ حد سے زیادہ لفظ کہاں گیا، ہاں، خدا یا اس کے بندوں کی ہمدردی سے. اگر اس فقرے کو ہمدردی سے اس طرح ملایا جائے کہ خدا، تو پھر خدا کو بھی ساتھ جوڑا جائے تو پھر اس کے ایک اور معنی بنتے ہیں. خدا یہاں فاعلی حالت میں ہوگا اور بندے مفعولی حالت میں ہوں گے. حد سے زیادہ خدا کی ہمدردی سے بے نیاز ہونا، یعنی ایسی حرکتیں کرنا کہ خدا تمہارا ہمدرد نہ رہے، اور حد سے زیادہ بندوں کی ہمدردی کرنے سے بے نیاز ہونا. یہ بھی فرمایا ایک لعنتی زندگی ہے. ہر ایک امیر خدا کے حقوق اور انسانوں کے حقوق سے ایسا ہی پوچھا جائے گا جیسا کہ ایک فقیر، بلکہ اس سے زیادہ. یہ جو پوچھا جانے کا تصور ہے، یہ ہمارے کردار کو صحیح روش پر ڈھالنے اور صحیح روش پر قائم رکھنے میں ایک غیر معمولی کردار ادا کرتا ہے. ہماری زندگی کو صحیح روش پر ڈھالنے میں ایک غیر معمولی کردار ادا کرتا ہے. کیونکہ جو پوچھا نہیں جائے گا، جس کو یہ احساس ہو کہ میں پوچھا نہیں جاؤں گا، وہ جو چاہے کرتا پھرے. اور یہ آج کی سب سے بڑی بلا ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا جماعت میں، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم اگر اپنے جتھے بنا کر بظاہر اپنی شان اور شوکت ظاہر کریں گے اور غلبہ کریں گے اور کہیں گے کہ تم ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہو، یہ ان کی بھی حماقت ہے. کوئی نہیں ہے جو پوچھا نہ جائے گا. اپنے ہر عمل کے بارے میں وہ پوچھے جائیں گے. فرمایا اور اس سے زیادہ پوچھا جائے گا جیسا ایک فقیر پوچھا جائے گا. کیونکہ فقیر تو صرف غریب کو ہی نہیں کہتے، ایک مسکین انسان جس کا کوئی اثر رسوخ نہ ہو، اس سے بھی ضرور باس پرس ہوگی. لیکن جن کا اثر رسوخ تھا سوسائٹی پر، جو صاحب حکمت بھی سمجھے جاتے تھے اور صاحب طاقت بھی تھے، ان سے تو ضرور سختی سے سوال باس پرس ہوگی اور وہ ضرور پوچھے جائیں گے.
بس کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو اس مختصر زندگی پر بھروسہ کر کے بکلی خدا سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اور یہ جو پہلی باتیں گزری ہیں ان کا انجام کار یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان بکلی خدا سے منہ پھیر لیتا ہے۔ جو باتیں حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ ان سے بچو، ان کا خطرہ ہے، یہ لعنتی زندگی ہے، جو ان باتوں میں ملوث رہتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے ہیں، ان کا انجام لازماً یہ ہوتا ہے کہ بکلی خدا سے منہ پھیر لیتا ہے، اور پھر خدا کے حرام کو ایسی بے باکی سے استعمال کرتا ہے کہ گویا حرام اس کے لیے حلال ہے۔ یہ حلال و حرام کے جو چکر ہیں، بددیانتیاں رزق میں، لوگوں سے دھوکہ بازیاں، یہ سارے اوپر کے مضمون سے تعلق رکھ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر غصہ کی حالت میں دیوانوں کی طرح کسی کو گالی، کسی کو زخمی، کسی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ خدا سے منہ پھیرنے کے نتیجے ہیں، کیونکہ جو شخص خدا کا تصور دل پر ایک بادشاہ کے تصور کی طرح رکھتا ہے، ایک کامل مقتدر بادشاہ کے تصور کی طرح رکھتا ہے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی لمحہ اپنے غصے سے اس قدر مغلوب ہو جائے کہ خدا کی پرواہ نہ کرے، اپنے کسی جذبے سے ایسا مغلوب ہو جائے کہ دیکھے ہی نہ کہ اس کو بھی کوئی دیکھ رہا ہے۔ دیوانوں کی طرح کسی کو گالی، کسی کو زخمی اور کسی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ شہوات کے جوش میں بے حیائی کے طریقوں کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے، سو وہ سچی خوشحالی کو نہیں پائے گا یہاں تک کہ مرے گا۔ اس دنیا میں سچی خوشحالی اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگ جن کا نقشہ ہے بظاہر عیش و عشرت کی زندگی کی بسر کرتے ہیں، بظاہر حرام کھاتے اور بے پرواہ ہو جاتے ہیں، مگر حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کو سچی خوشحالی بہرحال نصیب نہیں ہوگی یہاں تک کہ مرے گا۔ اے عزیزو، تم تھوڑے دنوں کے لیے دنیا میں آئے ہو اور وہ بھی بہت گزر چکے ہیں۔ کیسا پاک کلام، چھوٹا سا فکرہ ان سب باتوں کے آخر میں رکھ دیا جو دل کی گہرائی تک اتر جاتا ہے، اور عزیزوں کہہ کر مخاطب فرمایا ہے، یعنی میری تم سے پیار ہے، تم مجھے اچھے لگتے ہو، میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی گزن پہنچے، بس اے عزیزو تم تھوڑے دنوں کے لیے دنیا میں آئے ہو اور وہ بھی بہت گزر چکے ہیں۔ اکثر لوگوں کے دن بہت گزر چکے ہیں، کیونکہ اس میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آج نہیں تو کل شاید موت آ جائے، تو جس کی موت بھی کل پرسوں مقدر ہے اس کے تو اکثر دن گزر ہی چکے ہیں، اور چونکہ پتہ نہیں کہ کب آنی ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کے اکثر دن واقعتاً گزر چکے ہوں اور ان کو احساس بھی نہ ہو۔ تھوڑے دنوں کے لیے دنیا میں آئے ہو، وہ بھی بہت گزر چکے ہیں، سو اپنے مولا کو ناراض مت کرو۔ جس کے پاس جانا ہے اس کو ناراض کرو گے تو کیا پاؤ گے؟ چند دن کی زندگی، چند دن کے ابتلا، چند دن کے مصائب اگر جھینپ لو، جھیل لو اور بالکل اس بات سے بے نیاز ہو جاؤ کہ یہ آزمائش تمہیں تکلیف دیتی ہے اس لیے کہ تھوڑی سی تو ہے، چند دنوں میں گزر جائے گی، تو پھر اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تمہیں یہ خیال نہ ہو تو پھر خدا تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور ناراضگی کی حالت میں تم جان دو گے۔ ایک انسانی گورنمنٹ جو تم سے زبردست ہو، اگر تم سے ناراض ہو تو تمہیں تباہ کر سکتی ہے، یہ بالکل درست ہے۔ اللہ جن بندوں کو بچانا چاہے ان کو تباہ نہیں کر سکتی، مگر روزمرہ کے وہ بندے جو کیڑوں مکوڑوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، جو پہلے ہی اپنی حکومتوں کو اپنا خالق اور معبود بنائے بیٹھے ہیں، ان کو جب چاہیں فوری طور پر گورنمنٹیں ہلاک کر سکتے ہیں، اور سب ملکوں کا یہی حال ہے۔ ہر ملک میں حکومتیں یہ زیادتی کرتی ہیں جب وہ سمجھیں کہ فلاں شخص یا فلاں خاندان یا فلاں جتھا اب اس قابل نہیں رہا کہ ہم ان کو اپنے ساتھ چلائیں،
تو اس طرح چھوڑ دیتی ہیں جو ہے پتھر کو چھوڑا جائے، اور وہ بلندیوں سے زمین پہ گرتا ہے، پھر اس کو پاؤں تلے رونتی ہیں. اور بڑے خاندان ہیں، بڑے بڑے عظیم جتھے تھے جن کا کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا گیا، کیونکہ حکومتوں نے ان کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا. روس میں بھی یہی ہوتا رہا، امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے، ہر جگہ کی یہی ایک ہی کہانی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں. ایک انسانی گورنمنٹ جو تم سے زبردست ہو. اب یہ زبردست کا محاورہ بیچ میں داخل کرنا، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حیرت انگیز عقل اور فہم کی طرف اشارہ کرنے والا فقرہ ہے. ایک عام آدمی کہہ سکتا ہے حکومت تمہیں برباد کر سکتی ہے جب چاہے. حضرت فرماتے ہیں ایک انسانی گورنمنٹ جو تم سے زبردست ہو، یعنی انسانی گورنمنٹ اگر تمہارے جتھے بڑے ہوں بہت تو تم سے ڈرتی بھی ہے، اور اس وقت تو چاہے بھی تو تمہیں تباہ نہیں کرتی، نہ کر سکتی ہے. اس لیے دونوں باتیں ہیں، ان کے معبود بڑے بڑے جتھے بن جاتے ہیں اور وہ تمہارا معبود بن جاتی ہیں. تو فرمایا کہ انسانی گورنمنٹ جو تم سے زبردست ہو، اگر وہ ناراض ہو تو وہ تباہ کر سکتی ہے. اور اللہ کیا تم سے زبردست نہیں ہے؟ اس لیے اللہ کی ناراضگی کو ایک عام حکومت کی ناراضگی کے برابر نہ کرو. بعض صورتوں میں عام حکومت تم سے ناراض بھی ہو تو تمہیں برباد نہیں کر سکتی، مگر اللہ ناراض ہو تو آنن فانن تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. بس تم سوچ لو کہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے کیوں کر تم بچ سکتے ہو. اگر تم خدا کی آنکھوں کے آگے متقی ٹھہر جاؤ تو تمہیں کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا. یہی بات پہلے میں نے استثناء کے طور پر کہی تھی. یہ نہ سمجھنا کہ ہر ایک کو تباہ کر سکتی ہے، یا جس کو کمزور سمجھتی ہے ضرور اس کو تباہ کر سکتی ہے. اکثر خدا کی نظر میں متقی ٹھہرنے والے کمزور ہوا کرتے ہیں، لیکن خدا اجازت نہیں دیتا کہ جابر سے جابر حکومت بھی ان کو تباہ کر سکے. معمولی گرن پہنچاتے ہیں، نقصان، دلی تکلیف، لیکن تباہ نہیں کر سکتے. لیکن شرط اگر تم خدا کی آنکھوں کے آگے متقی ٹھہر جاؤ، وہ خود تمہاری حفاظت کرے گا. پھر حکومتوں کی ناراضگی کی کیا پرواہ ہے. اور دشمن جو تمہاری جان کے درپے ہے تم پر قابو نہیں پائے گا، ورنہ تمہاری جان کا کوئی حافظ نہیں. یعنی تقوی اگر نہ ہو تو پھر تمہاری جان کا کوئی حافظ نہیں. تقوی کے مضمون میں کہ لفظ میں حفاظت شامل ہے، بچنا اور بچایا جانا. اور تم دشمنوں سے ڈر کر یا اور آفات میں مبتلا ہو کر بے قراری سے زندگی بسر کر سکو گے. اور یہ فقرہ جو ہے اس کو ذرا میں ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لوں. اور دشمن جو تمہاری جان کے درپے ہے تم پر قابو نہیں پائے گا، ورنہ اگر یہ بات نہ ہو تمہاری جان کا کوئی حافظ نہیں، اور تم دشمنوں سے ڈر کر یا اور آفات میں مبتلا ہو کر بے قراری سے زندگی بسر کرو گے، اور تمہاری عمر کے آخری دن بڑے غم اور غصے کے ساتھ گزریں گے. تقوی نہ ہو اور دوسرے سہارے موجود ہوں تو ان کا حقیقتاً تمہاری زندگی پر کوئی مستقل فرحت بخش اثر نہیں پڑ سکتا. ایسے لوگ جو دنیا کے سہارے جیتے ہیں دنیایں بدل جاتی ہیں. ایسے لوگ جو بڑے لوگوں کے سہارے جیتے ہیں وہ بڑے لوگ نہیں رہتے. غزی کے سارے مضامین حضرت بشیر شام کے اس کلام میں مضمر ہیں کہ تم جب دنیا والوں کو اپنا خدا بنا کر ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری ساری زندگی کام نہیں آ سکیں گے، اور عمر کے آخری دن بڑے غم اور غصے کے ساتھ گزریں گے. یہ بات بھی ان سب ملکوں میں جو اکثر تیسری دنیا کے ملک ہیں مشاہدہ کی جا سکتی ہیں، اور بڑے ملکوں میں بھی مشاہدہ کی جا سکتے ہیں کہ حکومتوں سے ٹوٹے ہوئے گرے ہوئے لوگ جو کسی زمانے میں زبردست ہوا کرتے تھے، جن کی روب سے خلقت کانپتی تھی، بڑے غم و غصہ میں آخری دن بسر کرتے ہیں،
ان کا کوئی بھی اختیار باقی نہیں رہتا، بے چین اور بے قرار پھرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے سینے میں جھانک سکتا تو جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے، غم اور غصے کے سوا وہاں کچھ نہ پاتا۔ اور جہاں تک متقیوں کا تعلق ہے، فرمایا خدا ان لوگوں کی پناہ ہو جاتا ہے جو اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، سو خدا کی طرف آ جاؤ۔ اب اس سے زیادہ بڑی پناہ اور کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ پاکیزہ اور پیارا بلاوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں کھول دیں اور آخر پہ فرمایا خدا کی طرف آ جاؤ۔ اور ہر ایک مخالفت اس کی چھوڑ دو، یعنی وہ ساری امور جو بیان ہوئے ہیں وہ دراصل اللہ کی مخالفت ہیں، اور اگر وہ تم کرو گے تو گویا خدا کے مخالف ٹھہرو گے۔ سو خدا کی طرف آ جاؤ اور ہر ایک مخالفت اس کی چھوڑ دو، اور اس کے فرائض میں سستی نہ کرو، اور اس کے بندوں پر زبان سے یا ہاتھ سے ظلم مت کرو، اور آسمانی قہر اور غضب سے ڈرتے رہو، یہی راہ نجات کی ہے۔ کشتی نو، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ 72-73۔ اب بعض دوسرے اقتباسات ہیں جو میں اسی تسلسل میں بیان کرتا ہوں، اور جب تک یہ اقتباس ختم ہوتے ہیں اتنی دیر میں ہم انشاءاللہ اور اقتباس اکٹھے کر لیں گے۔ اگر ساری عمر بھی حضرت مسیح موعود اسلام کے اقتباسات پر ہی خطبہ دیے جائیں تو جماعت کے لیے اس سے زیادہ خوشخبری کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایسے پیارے انداز کی نصیحت ہے کہ دوسرے منہ کی باتوں کے مقابل پر ایسا ہے وہ دوسرے منہ کی باتیں زمین سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ آسمان سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن آسمان سے تعلق کے باوجود آسمان سے اس طرح اترتی ہیں جیسے رحمت بارہ اتر رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود صاحب فرماتے ہیں، پیغمبر الوہیت کے مظہر اور خدا نما ہوتے ہیں، پھر سچا مسلمان اور معتقد وہ ہوتا ہے جو پیغمبروں کا مظہر بنے۔ پیغمبر الوہیت کے مظہر، اللہ تعالیٰ کے مظہر، اس کی خدائی کے مظہر، اور خدا نما ہوتے ہیں اور خدا دکھانے والے ہوتے ہیں۔ پھر سچا مسلمان اور معتقد وہ ہوتا ہے جو پیغمبروں کا مظہر بنے۔ اب اس سے زیادہ کھلا واضح معیار اور کیا آپ کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے؟ پیغمبر کو تو سب جانتے ہیں، بعض لوگ خود نہ جانتے ہوں تو مولویوں کی مبالغہ آمیز تقاریر سے پیغمبروں کے متعلق عجیب عجیب تصور باندھ لیتے ہیں، مگر یہ جوڑ بھول جاتے ہیں کہ اگر پیغمبر خدا نما ہے تو تم پیغمبر نما ہو، وہ سب کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ ایسے حال میں زندگی بسر کرنی ہوگی کہ پیغمبر یاد آئیں لوگوں کو۔ یہ ایک فکرہ ہے، اس میں ساری زندگی کی کہانی آ گئی ہے۔ پیغمبر الوہیت کے مظہر اور خدا نما ہوتے ہیں، پھر سچا مسلمان اور معتقد وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کا مظہر بنے۔ اور یہ ایک فرضی پیغام نہیں، اس کو حقیقت پر چسپاں کر کے دکھاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اس راز کو خوب سمجھ لیا تھا، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ایسے گم ہوئے اور کھوئے گئے کہ ان کے وجود میں اور کچھ باقی رہا ہی نہیں تھا۔ جو کہ ان کو دیکھتا تھا ان کو محویت کے عالم میں پاتا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبار صحابہ کی اس سے بڑھ کر تعریف نہیں ہو سکتی۔ جو کہ ان کو دیکھتا تھا ایک محویت کے عالم میں پاتا تھا۔ دونوں جہان سے وہ گزر چکے تھے، پیغمبر کی ذات میں ڈوب چکے تھے۔ بس یاد رکھو کہ اس زمانے میں جب تک وہ محویت اور وہ اطاعت میں گمشدگی پیدا نہ ہوگی، اس زمانے میں بس یاد رکھو کہ اس زمانہ میں بھی جب تک وہ محویت اور وہ اطاعت میں گمشدگی پیدا نہ ہوگی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں پیدا ہوئی تھی، مریدوں معتقدوں میں داخل ہونے کا دعویٰ
تبھی سچا اور بجا ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح پر اپنے ذہن نشین کر لو۔ جو صحابہ کرام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی ذات کی محویت تھی کہ اپنی ذات سے بھی کھوئے گئے تھے اور دنیا سے بھی کھوئے گئے تھے، صرف سامنے ایک نمونہ تھا جو پیغمبر کا نمونہ تھا۔ فرمایا اس دور میں بھی جبکہ تمہارے لیے اللہ نے ایک امام مقرر فرما دیا ہے، یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، اگر وہی محویت اور وہی اطاعت پہ گمشدگی پیدا نہ ہوگی تو پھر تم سچے مریدوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب اطاعت پہ گمشدگی یہ حضرت مسیح ہم کا اپنا ایک محاورہ ہے، بہت ہی پیارا۔ سچی اطاعت میں انسان گم ضرور ہوتا ہے، اس ذات میں گم ہو جاتا ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کے مقابل پر کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے۔ جیسا کہ دو مصوروں کا ایک امتحان لیا گیا تھا، اس میں جو مضمون ہے وہ اسی محویت اور گمشدگی سے تعلق رکھتا ہے۔ دو مصور اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم سے بہتر مصور اور نہیں ملے گا۔ ایک بادشاہ نے ان کو امتحان کے لیے بلایا اور کہا بھی دیکھ لیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آؤ تم دونوں کا امتحان کرتے ہیں۔ ایک بڑے ہال میں ایک پردہ بیچ میں کھینچ دیا گیا اور ایک طرف ایک مصور کو بٹھا دیا، دوسری طرف دوسرے مصور کو۔ معین وقت دے دیا گیا، 3 4 جو بھی جتنے بھی مہینے آپس میں طے ہوئے، اور ان کو ان کی ضروریات مہیا کی جاتی رہیں، مگر اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ دروازہ کھٹکھٹا کر ان کو بتا دیا جاتا تھا، بتائیں کیا چیز چاہیے، وہ مہیا کر دی جاتی تھی۔ آخر جب امتحان کا وقت پورا ہوا تو ایک پہلا جو بہت ہی زیادہ ڈینگیں مارتا تھا، اس کے کمرے کے اس حصے میں بادشاہ اپنے حواریوں کو لے کر داخل ہوا۔ اتنی خوبصورت منظر کشی تھی کہ آنکھیں اس سے الگ نہیں ہوتی تھی، اتنی تفصیل سے حسین نظارے دکھائے گئے تھے کہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے قدرت سامنے آ کھڑی ہو۔ ہر شخص اشش کر اٹھا، واہ واہ، مصوری اس کو کہتے ہیں۔ دوسرے مصور سے پوچھا گیا، آؤ اب ہم تمہارے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میری ایک شرط ہے، یہ حجاب جو بیچ میں ہے اس کو اٹھا دیا جائے۔ چنانچہ جب حجاب اٹھایا گیا تو بین ہی وہی تصویر جو اس دیوار پر تھی اس دیوار پر دکھائی دینے لگی۔ اس مصور نے سوائے دیوار کو سیکل کرنے کے اور کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اتنا چمکایا کہ درمیان سے شیشہ اٹھ گیا، یعنی شیشے کی بھی کوئی نہ کوئی جھلک دکھائی دیتی ہے، مگر اس دیوار کے پردے کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ کچھ دیر کے لیے تو مبہوت ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی ہے، اور پھر بے اختیار دل سے واہ واہ اٹھی ہے۔ اس کہانی میں جس پردے کا ذکر ہے وہ پردہ اٹھانا ہوگا، اس کے بغیر وہ محویت نہیں ہو سکتی جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود فرما رہے ہیں کہ اطاعت میں گمشدگی، وہ دیوار جس کا عکس بننا چاہتی تھی اس میں گم ہو گئی، اور بیچ کا پردہ حائل جو تھا وہ اٹھ گیا۔ ہر انسان کے اندر اور اس کے رہنما کے درمیان، ہر انسان اور اس کے رہنما کے درمیان اگر پردہ ہے تو وہ رہنما سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر پردہ اٹھ جائے تو ہر خرابی سے پردہ اٹھ جائے گا، اور بین ہی انسان اس کی پیروی میں اپنی زندگی کو فنا کر دے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے تعلق کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا بالکل اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ آپ اس مصور کی طرح تھے جس نے پردہ اٹھا دیا، لیکن اس وقت اٹھایا یا اس طرح اٹھایا کہ اپنا نفس اتنا سیکل ہو چکا تھا کہ اس پہ جو
آقا تھا اس کی تصویر دکھائی دے رہی تھی اور اپنی تصویر کا کوئی نشان تک نہیں ملتا تھا۔ یہ بظاہر برابری نہیں، کیونکہ عکس ہی رہے گا، اور جس کا عکس ڈالا جا رہا ہے وہ حقیقت میں حاوی وجود یا اعلیٰ درجے کا وجود بنا رہے گا۔ لیکن جو عکس مکمل کر دے اس کے بھی کیا کہیں گے؟ اس شان کی ربوبیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، یعنی اپنے آپ میں سو جانا، اپنے آپ سے کھوئے جانا، کہ آقا کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ بس بعض لوگ کہتے ہیں، ایک گھٹیا سا شعر پڑھتے ہیں کہ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، یہ جھوٹا اور بےمانی شعر ہے۔ مگر جس کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ہو ہی نہ، اس پر تو یہ بین ہی صادق آتا ہے کہ اپنے نفس میں جب بھی دیکھا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو جلوہ گر دیکھا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ تم مجھے سامنے رکھو اور اپنے پردے اٹھا دو۔ دیکھو کتنا مشکل مگر کتنا حقیقت پسند پیغام ہے۔ ایسا پیغام ہے جس سے اعلیٰ پیغام آپ کو دیا نہیں جا سکتا۔ مریدوں معتقدوں میں داخل ہونے کا دعویٰ تبھی سچا اور وجہ ہوگا، یہ بات اچھی طرح پر اپنے ذہن نشین کر لو کہ جب تک یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم میں سکونت کرے اور خدا تعالیٰ کے آثار تم میں ظاہر ہوں، اس وقت تک شیطانی حکومت کا عمل دخل موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابھی تو رسول اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی تھیں اور اپنی باتیں رسول اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہو رہی تھیں، اچانک خدا تعالیٰ کی طرف مضمون کیوں پھیر دیا؟ یہ اس لیے ہے کہ دراصل محمد رسول اللہ اس لیے عظمت رکھتے ہیں کہ خدا نما تھے، اس لیے عظمت رکھتے ہیں کہ خدا آپ کے دل پر اتر آیا تھا، ورنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام عرب ہی تو سمجھے جا سکتے تھے، دنیا کو کیا پرواہ نہیں تھی۔ وہ صحابہ جو دشمن تھے کیوں مطیع ہوئے؟ اس لیے کہ آپ کی ذات میں خدا دکھائی دینے لگا۔ جب تک ان کی آنکھیں اندھی یا بیمار تھیں ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر جب دکھائی دینے لگا تو ان کے لیے عشق کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اپنے نفس کو بھلا دینے کے سوا ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ تو بات تان اس بات پر توڑی ہے، کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہمیشہ ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا بنا رہے ہیں کہ میرے جیسے بنو گے تو بچو گے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنو گے تو بچو گے، میں بھی تو اسی طرح بچا ہوں۔ محمد رسول اللہ کی پیروی کی ہے تو تمہارا امام بنایا گیا۔ بس یا جانشین کر لو، یہ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ اللہ تعالیٰ تم میں سکونت کرے اور خدا تعالیٰ کے آثار تم میں ظاہر ہوں۔ جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک شیطانی حکومت کا عمل دخل موجود ہے۔ یہ وہ حکومت کا نقشہ ہے جس کو الہی حکومت کہا جاتا ہے۔ یہ حکومت آ جائے تو شیطان کی مجال نہیں کہ اس حکومت میں دخل اندازی کر سکے۔ اب شیطان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شیطان جھوٹ، ظلم، جذبات، خون، طول عمل، ریا اور تکبر کی طرح بلاتا ہے اور دعوت کرتا ہے۔ جھوٹ دوسروں میں دیکھو کتنا برا لگتا ہے، اپنے نفس کو تھوڑی دیر کے لیے بھلا دو اور غیر کی نظر سے دوسروں کے جھوٹ کو دیکھو کہ کتنا مکروہ لگتا ہے، اور یہی جھوٹ ہے جس پہ تم منہ مارتے ہو، اس کو پل پل کھاتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ یہ وہ جھوٹ ہے جس سے تمہیں شدید نفرت ہے، لیکن دوسروں میں ہو تو نفرت ہے، اپنی ذات میں نفرت نہیں دکھائی دیتی۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان جھوٹ، ظلم، جذبات، خون، یعنی ایک دوسرے کا خون کرنا، طول عمل، امید کو کھینچتے چلے جانا، یعنی ایسی چیزوں کی خواہشیں کرتے چلے جانا جو اپنی طاقت اور بساط سے بھی بہت زیادہ ہوں، بہت بڑھ کر ہوں، لیکن کبھی ختم ہونے میں نہ آئیں۔ ریا،
دکھاوا اور تکبر کی طرف بلاتا ہے اور دعوت کرتا ہے۔ یہ دعوت کرتا ہے سے کیا مراد ہے؟ بلاتا ہے اور دعوت کرتا ہے، یہ دعوت شیطان کے چیلوں سے تعلق رکھتی ہے۔ جتنے بھی شیطانی وجود ہیں وہ بھی ایک دعوت کیا کرتے ہیں، اور جتنے بھی الہی وجود ہیں وہ بھی ایک دعوت کیا کرتے ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود خدا نما ہونے کی وجہ سے ان کو تو بلاتا ہی تھا، جو پہچان رہے تھے کہ اس کی ذات میں خدا جھلک رہا ہے، لیکن دعوت شرط تھی، اس طرف لوگوں کو بلاتے بھی تھے۔ اس لیے یہ خیال کر لینا کہ شیطان بلاتا نہیں، یہ ایک وہم ہے، خوش فہمی ہے۔ شیطان ضرور بلاتا ہے، اور جو لوگ آپ کو ان سب چیزوں کی طرف بلانے والے ساتھی، دوست، جتنے بھی آپ کے قریبی ہوں، یہ سارے شیطان کے چیلے ہیں۔ بس ضرور ہے کہ یا ان سے منہ موڑا جائے یا ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اب تکبر کی طرف بلاتا ہے اور دعوت کرتا ہے۔ اب یہ لفظ دعوت کرتا ہے، اگر ایک انسان اسی پر غور کرے تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا صرف اس فکرے سے قائل ہو سکتا ہے۔ یہ عرفانہ کلام ہے، ایک سچے کا کلام ہے، جس کو ان سب راہوں کو تجربہ ہے۔ محض ایک مولوی کی نصیحت نہیں، اس کی تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کو پتہ نہیں کہ سچوں کے دل پہ کیا گزرتی ہے، ان کو کیسا عرفان نصیب ہوتا ہے، اور ہر بات کا ہر حصہ سچا ہوتا ہے۔ ورنہ ایک اردو جان کہے گا اوہ یہ فکر تو زائد دکھا گیا ہے، ریا اور تکبر کی طرف بلاتا ہے اور دعوت کرتا ہے۔ اس بیوقوف کو کیا پتا کہ اردو کیا ہوتی ہے؟ اردو کسی نے سیکھنی ہے تو مسیح موعود علیہ السلام سے سیکھے۔ ہر زبان سچائی سے بنتی ہے، ہر زبان میں سچائی کی طاقت چمکتی ہے، اور اردو میں بھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اس کو کبھی کوئی اور نہیں پہنچ سکا، نہ پہلے خلافہ پہنچ سکے، میرا تو سوال ہی نہیں، نہ آئندہ کبھی کوئی خلافہ پہنچ سکیں گے۔ علیہ السلام کی بات ہی اور ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے مقام کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ ریا اور تکبر کی طرف بلاتا ہے اور دعوت کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل اخلاق فاضلہ، صبر، محویت، فنا فی اللہ، اخلاص، ایمان، فلاح، یہ اللہ تعالیٰ کی دعوتیں ہیں کہ ان چیزوں کی طرف بلانا ضروری ہے، اور اللہ ہمیشہ انہی چیزوں کی طرف دعوت دیا کرتا ہے۔ انسان ان دونوں تجاذب میں پڑا ہوا ہے۔ تجاذب کہتے ہیں ایسی چیز جس میں کھینچنے کی طاقت ہو، اور تجاذب کا زائد معنی یہ ہے کہ دو طرف کھینچنے کی طاقت ہو، ایک طرف کھینچا جا رہا ہو، دوسری طرف دوسرا گروہ دوسری طرف کھینچ رہا ہو، جیسے رسا کشی میں ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک تجاذب ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان ان دونوں تجاذب میں پڑا ہوا ہے، پھر جس کی فطرت نیک ہے اور سعادت کا مادہ اس میں رکھا ہوا ہے، وہ شیطان کی ہزاروں دعوتوں اور جذبات کے ہوتے ہوئے بھی اس فطرت رشید، سعادت اور سلامت روی کے مادہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے، اور خدا ہی میں اپنی راحت، تسلی اور اطمینان پاتا ہے۔ اب یہ جو تجربہ ہے یہ ہر انسان کو کبھی کبھی ضرور ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات وہ بری باتوں سے جب کسی بری بات سے بھاگتا ہے تو اس کا دل گواہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں ضرور تسلی اور راحت اور اطمینان پائے گا، اور جو کلیتاً خدا کی طرف دوڑ رہا ہو اس کے ہر فیصلے میں راحت و اطمینان ہوگا۔ مگر ہر چیز کے لیے نشان ضرور ہوتے ہیں۔ جب تک اس میں وہ نشان نہ پائے جاویں وہ معتبر نہیں ہو سکتی۔ اب وہم و گمان کی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہاں میں یہی کام کر رہا ہوں۔ فرمایا کچھ نشان ضروری ہیں۔ دیکھو دواؤں کی طبیب شناخت کر لیتا ہے، بنفشہ، خیار شمبا اور تربت، یہ کیا لفظ ہے تربت؟
یہ لفظ مجھے تلفظ معلوم نہیں، مگر بہرحال میں دیکھ لوں گا. یہ وہ دوائیں ہیں جو پرانے رسمی طب میں استعمال ہوا کرتی تھیں، ابھی بھی مختلف شکلوں میں آج کے اطباء بھی استعمال کرتے ہیں. فرماتے ہیں اگر وہ صفات نہ پائی جائیں جو ایک بڑے تجربے کے بعد ان میں متحقق ہوئے ہیں تو طبیب ان کو ردی کی طرح پھینک دیتا ہے. دواؤں کی پہچان ان ناموں سے نہیں جن ناموں پر وہ بکا کرتی ہیں. ہمیشہ فرماتے ہیں کہ وہ دوائیں جب طبیب خریدتا ہے تو پھر تجربہ کر کے دیکھتا ہے کہ ان کا فائدہ بھی ہوا کہ نہیں. اگر وہ فائدہ اس میں نہ ہو تو وہ مصنوعی دوائیں ہیں، بیکار دوائیں ہیں. اور آج کل تھرڈ ورلڈ میں دواؤں کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا بک رہا ہے، اور اس لائق ہوتی ہیں اکثر دوائیں کہ وہ ردی کی طرح ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائیں. اس طرح پر ایمان کے نشانات ہیں. فرمایا ایمان بھی بعض نشانات رکھتا ہے. اگر وہ نشانات تم میں نہ ہوں تو محض وہم ہے کہ تمہیں ایمان ہے. اس لیے اپنے ایمان کو اس طرح پرکھو جیسے طبیب دواؤں کو پرکھتا ہے. اور وہ ایمان ایسے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بار بار اپنے کتاب میں ذکر کیا ہے. تو ایسے نشان تو نہیں جو مخفی ہوں یا چھپے ہوئے تم سے تمہارے دماغ میں آئے ہی نہ. خدا کا کلام پڑھو تو ایمان کی ہر علامت کا اس میں بیان ہے. اس سے اپنے آپ کو پرکھو، کیونکہ وہ دوا جو تجویز ہوئی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. تمہارا نفس جھوٹا ہو سکتا ہے. ایک موقع پر شہد کے استعمال کی بات تھی. ایک مریض کو پیٹ کی تکلیف تھی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد تجویز کیا. اور وہ آیا کہ جی میں تو ابھی تک ویسا ہی ہوں. آپ نے فرمایا اور شہد پیو. پھر آیا، آپ نے فرمایا اور شہد پیو. اور فرمایا کہ دیکھو تمہارا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. شہد میں ضرور شفا ہے. اور اسی طرح شہد بار بار پینے سے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل شفا یاب ہو گیا. حضرت مسیح علیہ السلام نے جو ذکر فرمایا ہے وہ ان ایمان کی نشانیوں کا ذکر ہے جو لاریب کتاب میں ہے. جھوٹ اس کتاب میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. وہ ساری نشانیاں سچی ہیں. ان نشانیوں کا اپنے اندر تلاش کرو. اگر ساری نشانی آپ میں مل گئی تو آپ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس بن جائیں گے، کیونکہ آپ کی ذات کی تعریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کانا خلقہ القرآن. آپ کا خلق تو قرآن تھا. تو کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام چھوٹی چھوٹی سادہ پیاری پیاری نصیحتوں سے کتنے عظیم مضمون کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں. ویسا مضمون جو ساری زندگی پہ حاوی ہو جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کس طرف بلایا جا رہا ہوں، ورنہ شاید ڈر جاتا، پہلے ہی رک جاتا. تھوڑا تھوڑا کر کے آگے قدم بڑھایا جا رہا ہے. وہاں پہنچتا ہے انسان کہتا او ہو میں تو ہر طرف سے گھیرے میں آ گیا، اب تو مجال نہیں کہ ان باتوں کو نظر انداز کر سکوں. بس یہاں سے انشاءاللہ اگلے خطبے کا مضمون شروع ہوگا، سوائے اس کے کچھ اور باتیں ایسی ہو جائیں جن کا بیچ میں ذکر کرنا ضروری ہو کرتا ہے. امید رکھتا ہوں کہ اس طرح حضرت افضل مسیح علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی پیاری نصیحتوں کے نتیجے میں جماعت بڑی بنتی چلی جائے گی. یہ لے لیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر